हमें और आपको इस बात के ऊपर यकीन और ईमान होना चाहिए कि एक दिन ऐसा आने वाला जिस दिन हमारी जिंदगी का अल्लाह के सामने हमें हिसाब देना पड़ेगा। हमें अल्लाह ने 50 साल 70 साल की जिंदगी दी और इन 70 साल जिंदगी के बारे में अल्लाह हमसे पूछेगा, आए मेरे बंदे हमने तुम्हें इतनी जिंदगी दी थी, तुम अपनी जिंदगी के बारे में हमें बताओ, तुमने उस जिंदगी के अंदर क्या किया है। आखिरत के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। वो मोमिन ही नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है जो आखिरत के ऊपर यकीन न रखता हो, आखिरत के ऊपर ईमान न रखता हो, मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन न रखता हो, वो बंदा मोमिन, वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता है। वो बिल आखिरत हुम युकीनून, फरमाया अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, मोमिन वो हैं जो आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं, आखिरत के ऊपर ईमान रखते हैं। अगर आदमी को आखिरत के ऊपर यकीन हो जाए तो इतने जलसे कराने की जरूरत नहीं है। किसी एक मौलवी से खुतबा सुन लिया, तकरीर सुन ली, अल्लाह ने ये फरमाया, अब उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये फरमाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बात के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। आज हम मुसलमानों का मामला ये है कि हमें आखिरत के ऊपर जर्रा बराबर यकीन नहीं। अगर आखिरत के ऊपर यकीन होता तो हमारे माशरे के अंदर इतनी बुराइयां ना पाई जाती। हमारे माशरे के ऊपर अगर गौर करेंगे तो कौन से ऐसी बुराई जो हमारे माशरे के अंदर मौजूद नहीं। शराब में लतपत ये कौम है, शराब में डूबी हुई ये कौम है, ज़िनाकारियों में ये कौम डूबी हुई है, शादीशुदा भी गर्लफ्रेंड रख रहा है और गैर शादीशुदा भी इस गंदगी में डूबा हुआ है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से आज मुसलमानों को देखें तो हलाल व हराम की तमीज नहीं। हलाल व हराम की तमीज है कुछ भी नहीं, बस पैसा आना चाहिए, जैसे भी आइए, हलाल व हराम की तमीज नहीं है। ज़बान की कोई परवाह नहीं है कि हम किससे किस तरीके से और किस अंदाज से बात कर रहे हैं, कोई तमीज़ ही नहीं है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि हम आखिरत के ऊपर यकीन और आखिरत के ऊपर ईमान नहीं, आखिरत के ऊपर ईमान नहीं। कभी हम आखिरत के ताल्लुक से, क़यामत के ताल्लुक से कोई बात ही नहीं करते हैं। सहाबा कराम इस दुनिया से ज़्यादा आने वाली ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बात किया करते थे, आखिरत के ताल्लुक से बात किया करते थे। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी अकरम के पास आए और आने के बाद कहने लगे, अल्लाह के नबी मतसा, आए अल्लाह के नबी बताइए क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया, आए अल्लाह के बंदे बताओ तुमने उस क़यामत के लिए कौन सी तैयारी की है। मा आदत लहा, तुमने उस क़यामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। उस दिन के लिए, उस आखिरी जजमेंट लास्ट डे के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है, बताओ। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं तो बहुत ज्यादा नमाजी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा तहज्जुद गुजार नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला हूँ। अल्लाह जो कहता है उसके ऊपर अमल करता हूँ, रसूल अकरम आप जो फरमाया करते हैं उसके ऊपर मैं अमल करता हूँ। आपने ऐसे मौके पे फरमाया था, अंत बामन हब्बता, अरे तू जिसके साथ मोहब्बत कर रहा उसी के साथ कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। आज मुसलमानों को देखिए किसके साथ मोहब्बत हो रही है, अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत है। आज खाने में नहीं, पीने में नहीं, उठने में नहीं, बैठने में नहीं, शादी ब्याह में नहीं, हमारी जिंदगी के किसी गोशे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी नहीं है। आज नौजवानों को देखो मेरे भाइयों, समझ में नहीं आता कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के फॉलोवर है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। नबी अकरम ने चलने का तरीका बताया, नबी अकरम ने खाने का तरीका बताया, नबी अकरम ने रास्तों में चलने का तरीका बताया। अल्लाह के नबी रास्तों में चला करते थे, अपनी निगाहें नीचे करके चला करते थे। आज मुसलमानों को देखिए, हमारा मुसलमान भाई रास्ते में चलता है, अपनी नजरों से जिना करते हुए चलता है। आज हमारा मुसलमान चलता है, गालियां देते हुए चलता है, गाना सुनते हुए चलता है। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों को आखिरत के ऊपर जर्रा बराबर यकीन नहीं।
آج ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. آج مسلمانوں کے اندر لڑکوں کا یہی مزاج ہے تو لڑکیوں کا بھی یہی مزاج ہے. آج یہی مزاج بن گیا ہے. ذرا تصور کرے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہو اور قرآن کی آیتیں نہ سنیں، رسول کے فرمان بتائے جا رہے ہوں اور رسول کے فرمان کو لوگ نہ سنیں. میرے بھائیو، اپنے ایمان کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے، اپنے ایمان کا اسی بات پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ہر مسلمان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہماری موت آنی ہے. ہمارے باپ دادا دنیا میں آئے، آج وہ نہیں ہے. ہم سے بڑے بزرگ دنیا کے اندر آئے، آج وہ نہیں ہے. ارے نبیوں کا سردار امام الانبیاء رحمت للعالمین اس روئے زمین کے اندر آئے، آج نبی اکرم دنیا کے اندر نہیں ہے. ان کو اس کو بھی دنیا سے جانا پڑا، ہمیں اور آپ کو بھی دنیا سے جانا پڑے گا، ہمیں بھی قبر کے اندر جانا پڑے گا. ہم نے آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ اے مسلمان بھائیوں، اے مسلمان بہنوں، اے دلاور پور کے مسلمانوں، ذرا یہ بتاؤ تم نے اس آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ تقریر کرنے کے بعد، سننے کے بعد کل بھی وہی عمل، مسجدوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. ہاں، ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں. ہر کسی کو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ملے گی. ثم انکم بعد ذالک لمیتون. اے میرے بندو، ہم اس کے بعد تمہیں دوبارہ ماریں گے، ہم اس زندگی کے بعد تمہیں مار دیں گے اور مارنے کے بعد پھر ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اے میرے بندو، قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. اے دلال پور کے مسلمانوں، تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اے لڑکیوں، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. تیری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہم نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی، ہم نے تمہیں جوانی کی زندگی دی، ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی، بتاؤ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اس اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا. آج تو مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. یہ مولویوں کے بھاشن ہے، کوئی مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے. ہندو کے یہاں ہوتا ہے نا کہ مرنے کے بعد اس کے یہاں 7 جنم ہے. ہاں، 1 جنم، 2 جنم، 3 جنم، 4 جنم، 5 6 7 جنم اس کے یہاں بھی موجود ہے. لیکن ایک کتاب کے اندر باقاعدہ یہ بتایا گیا، مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم ہوگا. ہندو دھرم کے یہاں بھی ہے، مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد تمہیں ایک دوسرا جنم ہوگا. نہ دتیے نہ ترتیے نہ چترتے نہ پنچم، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں. اسلام بھی یہی کہتا ہے، اے مسلمانوں تمہیں مرنا پڑے گا اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. جتنے بھی دنیا میں آئے سب کو زندہ کرے گا. آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ پیدا ہوئے سب مریں گے. اور جب قیامت آئے گی تو پھر قیامت کے آنے کے وقت جتنے بھی لوگ دنیا میں رہیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا اور فرشتہ جب سور پھونکے گا جتنے بھی زندہ رہیں گے سب مر جائیں گے. اور پھر دوبارہ ثم نفخ فیہ، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے مجرمین کی طرح. اس بات کا یقین ہو رہے، ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو. آج ہمارے یہاں برائیاں کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ نہیں کرتے. آج ہم اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے. اس شراب پینے والوں، نبی اکرم کے دور کے زمانے کے لوگوں کو دیکھو. ہاں، اس زمانے میں بھی برائیاں اتنی زیادہ تھی. لڑکیاں زنا کے لیے لوگوں کو بلایا کرتی تھی، او نوجوان ناؤ آؤ آؤ ہم تمہارے لیے تیار ہیں. مرثد ابن نبی مرثد کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس کی محبوبہ اس کی گرل فرینڈ اسے بلا رہی ہے، رات کی
تاریکی میں آئی مرصد آؤ میرے پاس اور آ کر کے اپنی خواہش پوری کر، آؤ آؤ ہم تمہارے لیے خوبصورت بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ رات کی تاریکی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آئی مرصد آ کر کے میرے ساتھ انجوائے کر، مستی کر۔ مرصد کو کس چیز نے اس برائی سے رکنے پر آمادہ کر دیا؟ اللہ کا خوف اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف۔ میرے بھائیو اور یقین اس کو معلوم تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ مرصد کہتے نہیں، او لڑکی ہم تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتے۔ لڑکی نے کہا کیوں میرے ساتھ نہیں کر سکتے ہو؟ کہ میرے اندر کوئی کمی ہے؟ ارے مکہ کے اندر مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی اور دوسری ہے، بتاؤ تو صحیح۔ مرصد نے جواب دیا نہیں، تم بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہو، بہت خوبصورت ہو، لیکن ائی انا میں تمہارے ساتھ غلط اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، مجھے اللہ کے سامنے بتانا پڑے گا، اور کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اس معاملے میں کیا جواب دوں گا، اور کہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے اندر داخل نہ کر دے۔ ایسے ایمان لانے والے لوگ تھے۔ آج ہمارے یہاں ہے، آج ہمارے یہاں نہیں، برائیوں پہ برائیاں ہو رہی ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، بےایمانی کرنے والوں کے لیے جہنم۔ ڈنڈی مارتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈکیتی کرتا ہو، غلط کام کرتا ہو، ان کے لیے جہنم۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دیا کرتے ہیں تو ڈنڈی مار لیا کرتے ہیں۔ جب لینے کی بات آئے تو پورا لے لیتے ہیں، اور جب دینے کی بات آئے وزن کم کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ایسا بندہ اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہیں ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو اس بات کا گمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جیوت کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ الا یظن اولئک انہم لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن سب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو اس کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پوچھا جائے گا۔ اے مسلمانوں، جو تم زنا کر رہے ہو، آج زنا کاری اس وجہ سے ہو رہی کیونکہ اس کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پر یقین نہیں ہے، اس کو بھروسہ نہیں ہے۔ آج بند کمرے میں غلط کام کرتا ہے، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، ابو نہیں دیکھ رہے ہیں، آج بند کمرے کے اندر موبائل کا ایک بٹن دبایا اور سیکسی مووی دیکھنا شروع کر دیا، غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دیا، اور بازاروں میں گیا وہاں پہ لڑکیوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، کسی اور ہوٹل میں گیا شراب پینا شروع کر دیا۔ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہم کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، چلو ٹھیک ہے، تمہارا پڑوسی تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہارا گھر والا تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہارا بھائی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں اللہ کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے۔ آج سماج کے اندر اگر برائیاں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی آ چکی ہے، ایمان ہمارا اتنا کمزور آ گیا کہ ایک چائے میں بکنے والا ہو گیا۔ ووٹ کے موقع پہ دیکھیے، ابھی آنے والا ہے نا، کتنے مسلمان بکیں گے، چائے پلا دیا اسی کا گیت گانے لگے گا۔ آج ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے مسلمان۔ سب سے مضبوط آج ہم لوگوں کا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔
اللہ عزت و ذلت کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان برائیاں پہ برائیاں کر رہا ہے، آج کوئی ٹوکنے اور روکنے والا نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو، قیامت کے دن سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سب کو اللہ تعالیٰ سب سے حساب و کتاب لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا، کوئی بھی آدمی مرد ہو یا عورت اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا۔ اور قیامت کا وہ دن میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، اور یہ سورج جو جون جولائی کے مہینے میں جو سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، اور گرمی کے موسم میں ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکلواتے ہیں، کہیں میرے پیر کے اندر زخمی نہ ہو جائے، کہیں گرم کے مارے میں پریشان نہ ہو جاؤ۔ اس میدان محشر میں سورج یا اتنا قریب ہوگا تدنی الشمس یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان اپنے ہاتھ سے اس کو چھونا چاہے گا تو چھو لے گا، اتنا قریب ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اس قیامت کے دن انسان کا عالم یہ ہوگا، انسان کا عالم یہ ہوگا، قیامت کے دن آدمی پریشان حال ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جب تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے تو بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ یہی دماغ کے اندر آپ ڈال لیجیے، جب تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ پہلا ان عمرہ فیما افنی، تم کو ہم نے اتنے سال کی زندگی دی، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، یہ بتاؤ۔ اب جس کی زندگی 40 سال کٹ چکی ہے، 30 سال کٹ چکی ہے، 50 سال کٹ چکی ہے، مان لیجیے آج اگر اس کی موت ہو جائے، وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں، خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی کو جانتا ہے، میں نے کتنی برائیاں کی ہے، میں نے کتنا گناہ کیا ہے، ہر کوئی جانتا ہے میں نے کہاں شراب پی ہے، ہم نے کہاں زنا کیا ہے، ہم نے کس کو غلط بولا ہے، ہم نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ہر بندے کو یہ بات معلوم ہے کہ میں اگر آج مر جاؤں تو جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں، فیصلہ خود کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر بندے سے کرے گا۔ انورہی فیما فنا، اے میرے بندے ہم نے تمہیں اتنے سال کی زندگی دی، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ ایک سوال تو یہ ہوگا وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اور دوسرا سوال اے میرے بندو ذرا یہ بتاؤ ہم نے تمہیں جوانے کی زندگی دی، 20 سے 30 سال والی زندگی دی، جوانے کی عمر میں تم نے کیا کیا؟ کیا کہیں اپنے جوانے تو تم نے غلط چیزوں پہ نہیں کاٹ دی؟ اے جوان لڑکی ہو، اگر اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، بیوٹیفل بنایا ہے، تو کہیں تم نے اس جوانی کو تو غلط جگہوں میں تو تم نے تو نہیں مٹا دیا۔ آج دیکھیے سوشل میڈیا پہ لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، اپلوڈ کر کے ایسے ایسے ڈانس کر کے اپلوڈ کرتی ہے مسلم لڑکیاں۔ افسوس کی بات، آج مسلم لڑکیوں کا یہ حال ہے۔ انسٹاگرام کے اوپر ذرا مسلم لڑکیوں کی ویڈیو آپ دیکھیے، زینب نام ہے، فاطمہ نام ہے، کلثوم نام ہے، سمیہ نام ہے، اسلامک لڑکیاں اپنی جسم کو نمائش کرتے ہوئے نظر آپ کو آئے گا، اور جلسوں کے اندر بھی آتی ہے تو نمائش کرتے ہوئے آتی ہے۔ ان لڑکیوں کو کون بتائے گا؟ لپسٹک اتنی لگا لیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آج شادی کرنے کے لیے آئی ہے، چوڑیاں اتنی پہن کر کے آتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا اسلام میں، اور اتنے طریقے سے وہ طرح طرح کے خوشبو لگا کر کے جلسوں کے اندر آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے وہ حدیث اس عورت تک، اس لڑکی تک نہیں پہنچی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لڑکی اس انداز میں اگر چلا کرتی ہے، چوڑیاں پہن کر کے، پائل پہن کر کے، اور اپنے چوڑیوں کی آواز سے لڑکوں کو مائل کرنے کا اگر اس کے من میں یہ ہو میری چوڑیوں کی آواز سن کر کے لڑکا میرے اوپر فرفتہ ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، خوشبو لگا کر کے چل رہی ہو، میری خوشبو سون کر کے لڑکا میرے طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے، میرے لپسٹک دیکھنے پر ہم کو دیکھ کر کے ہمارا پیچھا کرے اور ہمارا
यजिदून रीहा, जन्नत में जाने की दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी, जन्नत की खुशबू भी उसे नहीं मिलेगी। और मेरी प्यारी बहनों, तुम ये किज़ब व सीरत किसके लिए कर रही हो? जब तुम जलसों के अंदर भी आया करती हो, तुम्हें ये तरीका मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने आदाब मजलिस भी बताई है, आपने तरीका भी बताया है, आपने यहाँ तक बताया है जब कहीं भी जाना हो, ऐ लड़कियों, तो तुम हिजाब में जाया करो और तुम अपने पासीब को तुम पासीब की आवाज सुनाते हुए मत जाया करो। वला यज़रिबना बिरुजुलिहिन, तुम अपने पैरों की पाजेब की आवाज को मत सुनाओ किसी। आज हालात देखिए, मरने के बाद की फिक्र हमें और आपको नहीं। आज मुसलमानों के अंदर बेशुमार बुराइयों ने जन्म ले लिया। क़यामत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ना वसाका हातैन, उन लोगों मुझको क़यामत को अल्लाह ताला ने ऐसे भेजा है जैसे मेरी दोनों उंगलियां हैं। क़यामत बहुत करीब है और ये समझ लो हर इंसान के लिए क़यामत उसकी मौत है। मौत उसकी क़यामत से बढ़कर के क्या हो सकती है? मेरे भाई, जब बंदा मर जाए, मरने के करीब तुम डॉक्टरों को बुलाओ, मरने के करीब बड़े बड़े डॉक्टर को बुला करके बोलो अकाउंट से 2-4 लाख रुपया ले लो, मेरी जान बचाओ, लेकिन कोई डॉक्टर तुम्हारी जान बचाने वाला नहीं है। और दुनिया के लोगों, जरा तसव्वुर करो, मौत की आने से पहले अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना लो। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून, अल्लाह कहते हैं लोगों का हिसाब किताब का वक्त करीब आ गया और लोग ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। मौलवी तकरीर करके बता रहा है लोगों जल्दी से नेक अमल कर लो, मौत की कोई गारंटी नहीं है। हम यहाँ से निकले, अचानक खबर आई कटिहार का फला मौलवी का इंतकाल हो गया। मौलाना अजीजुर रहमान बड़े बड़े फेमस मौलाना थे, अचानक खबर आई कि इंतकाल हो गया। फला जगह से खबर आई फला का इंतकाल, फला का इंतकाल। आदमी सोच भी नहीं सकता और उसकी मौत हो जाया करती है। और मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हें वार्निंग दे रहा है, अल्लाह तुम्हें बार बार खबर कर रहा है। ओ मेरे बंदो, तुम मौत की आने से पहले, अपने क़यामत की आने से पहले दुनिया के अंदर अपना मामला क्लियर कर लो, अपनी जिंदगी के अंदर सुधार पैदा कर लो। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, इतना बताने के बावजूद अब कोई बताने वाला आई घर के अंदर बैठने वालों, ज़लज़ला आने वाला है, अपने घर के अंदर मत बैठो, बाहर निकलो, अभी ज़लज़ला आएगा, तेरा घर गिर जाएगा, तो मर जाएगा। अक्लमंद कौन होगा सुन करके बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक आदमी कहेगा हम तुम्हारी बात थोड़ी मानेंगे, नहीं मानेंगे, घर को छोड़ ही नहीं रहा है। जाहिर सी बात है जब ज़लज़ला आएगा तो क्या होगा, खत्म। मौलाना जब आपको समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं ये काम मत करो, एक मोमिन की पहचान है। और सहाबा कराम जब कोई बात सुना करते तो आमन्ना व सद्दक़ना, ईमान लाया करते थे, उसकी तस्दीक किया करते थे और अल्लाह के रसूल जिस बात को कहते थे उसके ऊपर अमल किया करते। आज हम अमल नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ सुनते हैं, बस सिर्फ सुन रहे हैं। अमल हम क्यों करें? बुढ़ापे में अमल कर लेंगे, जवानी में अमल थोड़ी करेंगे। अभी ठंडी के मौसम आ रही है ना, ठंडी के मौसम में हमारे अंदर और ठंडी, क्या अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में ठंडी का मौसम नहीं आया? रसूल अकरम की ज़िंदगी में क्या, सहाबा कराम की ज़िंदगी में ठंडी का मौसम नहीं आया? मेरे भाइयों, उनकी ज़िंदगियों को आप देखिए, रसूल अकरम ने जो फरमाया उसके ऊपर उन्होंने अमल किया, उसको पूरा यकीन था कि मरने के बाद अल्लाह की मुझे हिसाब देना, यकीन था उसे। आज मुसलमानों को यकीन नहीं है। आज मुसलमानों के अंदर जिहालत बढ़ रही है। क़यामत, क़ुर्ब क़यामत की ये निशानी है, ये दुनिया ख़त्म होने का लास्ट द एंड, जिस वक्त दुनिया ख़त्म होने वाली होगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत की ये भी निशानी है। जिहालत आम हो जाएगी, इल्म वाले कम लोग होंगे, जिहालत आम। अभी किसी को खड़ा करके पूछ दो नमाज का तरीका बताओ, अल्लाह के कसम 90% लोग नमाज का तरीका नहीं बता पाएंगे। अगर मैं पूछ दूं कि जनाजे की नमाज की दुआ बताओ, जनाजे की दुआ बताओ, नहीं बता पाएंगे। और अगर मैं ये पूछ दूं आज किसका मैच था, अरे मुझे साहब इसका मैच था,
اگر میں پوچھ دوں اس مووی میں اس فلم کے اندر کون کون سے گانے، کون سی ہیروئن ہے، کون سا ہیرو ہے، ہم بتائیں گے۔ ہمارا مسلمان فلموں میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ہمارا مسلمان گانے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ہمارا مسلمان ڈریم 11 میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ہمارا مسلمان ان تمام چیزوں کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے۔ چونا کیسے لگایا جائے، دوسرے کو کیسے ٹھگا جائے، دوسروں کا مال کیسے قبضہ کیا جائے، ان کو یہ پتا ہے، لیکن نماز کا طریقہ انہیں پتا نہیں ہے، ان کو روزے کا طریقہ پتا نہیں ہے، ان کو جنازے کی دعا معلوم نہیں ہے، ان کو آداب مجلس پتا نہیں ہے، ان کو جلسے میں آنے اور جانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ رسول کی حدیث بیان کی جا رہی ہو، کس انداز سے بیٹھ کر کے سننا چاہیے یہ بھی پتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میں کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جہالت عام ہو جائے گی۔ اتنی جہالت ہوگی کہ کوئی پوچھے گا تو مولوی سے پہلے جاہل فتویٰ دے گا۔ کہیں کہیں دیکھیے، کبھی کبھی کسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا ہم سے، اب ہم بولے بھی نہیں، دوسرے پہلے وہ مسئلہ بتا دیا، دوسرا آدمی جو کبھی پڑھا بھی نہیں ہے بول دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جہالت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، جہالت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، علماء کی کمی ہو جائے گی۔ آج اتنے مدارس کھولنے کے باوجود آپ اپنے کٹیہار کے اندر دیکھیں کتنے عالم ہیں۔ آج لوگ اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنا رہے، ان کو اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے۔ ارے یہ مولوی کیا کمائے گا، یہ مولوی کیسے کھلائے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کھلانے پلانے کا فیصلہ اپنے اوپر کر لیا ہے، ججمنٹ کیا ہے کہ اے میرے بندو نحن نرزقکم وایاہم، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور ہم تمہارے بیٹوں کو بھی روزی دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہالت بڑھ جائے گی۔ آج مسلمانوں کا بچہ کو دیکھیے، کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر اتنی جہالت آئی، تو یہ جہالت کہاں سے آئی؟ جس قوم کو یہ بتایا جا رہا ہو اقرا، آئی مسلمانوں پڑھو، سب سے پہلے ہمیں پڑھنے کا آرڈر ملا ہے، اور وہ قوم تعلیم کے معاملے میں سب سے پیچھے ہے، سب سے پیچھے تعلیم کے معاملے میں۔ جہالت عام، لڑکیوں کو اپنا پاکی کا طریقہ معلوم نہیں، لڑکیوں کو اپنا پرائیویٹ مسئلہ معلوم نہیں۔ بہت سی لڑکیاں فون کر کے پوچھا کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا تصور کرو، آج نوجوانوں کو بھی بنیادی تعلیم معلوم نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اے مسلمانوں تمہیں بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بنیادی تعلیم، کھاؤ کیسے، پیو کیسے، اٹھو کیسے، بیٹھو کیسے، نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھو، زکوٰۃ کس انداز سے دو، اتنا طریقہ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو اتنا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کے اندر جہالت بڑھ جائے گی، اتنا لوگ جاہل ہو جائیں گے کہ لوگ کھڑے کھڑے پانی پئیں گے لیکن کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا۔ آج ہے کہ نہیں؟ شادی بیاہ کے اندر کہیں کوئی کھڑا کھڑا پیتا کوئی بولتا ہے؟ بیٹا کھڑا کھڑا پی رہا، بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، کوئی مطلب نہیں، باپ کچھ تھوڑی بول رہا ہے، اتنا جاہل ہے، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حلال و حرام کھا رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ذرا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ہاں اللہ کے نبی اپنے بچوں کے اوپر کتنا زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے، اور کتنی گہری نظر اپنے بچوں کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ حضرت حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی صدقہ کا مال کھا رہے، بیت المال کے اندر وہ مال جمع ہے، اور بیت المال کے اندر میرے بھائیوں وہ مال جمع ہے، اور ان کا بیٹا حضرت حسن یا حسین اللہ کے نبی کے یہ نواسے یہ کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے میرے بیٹے بتاؤ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ جواب آیا کہ یہاں سے ملا، بیت المال میں، یہاں یہ مال رکھا ہوا تھا، صدقہ کا مال آیا تھا، وہی مال دے دیا، اسی کو کھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا
حسین آئی میرے بیٹے اس کو جلدی سے الٹی کر دو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ایک چھوٹے سے بچے کو اس انداز سے تربیت دے رہے ہیں۔ عمر فاروق کو دیکھو اپنے بیٹی کے اوپر کتنی گہری نظر رکھا کرتے تھے۔ عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ ابو موسیٰ شریف جو کہ ان کے بیت المال کا کیشیئر ہے، ابو موسیٰ شریف جھاڑو لگا رہے ہیں اور وہیں پہ 1 روپیہ مل گیا، 1 دینار مل گیا، اور ابو موسیٰ شریف نے حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ کو 1 دینار دے دیا، اور وہ بیٹا آگے بڑھ کر کے کسی دکان میں گیا اور وہاں سے کوئی چیز خرید لایا اور اس کو کھانے لگا۔ عمر فاروق کی نظر پڑی، عمر فاروق نے کہا بیٹے یہ تم کھا رہے ہو کہاں سے ملا؟ جواب میں کہا آئی میرے ابو، آئی امیر المومنین، آپ کی کیشیئر ابو موسیٰ شریف نے مجھے 1 دینار دیا تھا، اسی 1 دینار سے میں نے یہ سامان خریدا اور ہم اس سامان کو کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ 1 دینار کہاں سے اس نے دیا تھا؟ کہا کہ بیت المال سے اس نے دیا تھا، جھاڑو لگا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے گئے، اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے گئے اور آئے ابو موسیٰ شریف کو بلایا، آئی موسیٰ شریف یہ بیت المال کا سب پیسہ، یہ بیت المال تو کا پیسہ تم نے ہمارے بیٹے کو کیوں دے دیا؟ تمہیں معلوم یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اتنی جہالت ہمارے یہاں چکی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ذرہ برابر نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز ہم راست نہیں کیا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اندر جہالت عام ہو گئی، علماء کی کمی ہو چکی ہے، علماء کی قدر نہیں ہے، آج علماء کی عزت نہیں ہے، آج علماء کو لوگ حقیر نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں، علماء کی عزت نہیں ہے۔ مدرسوں میں پڑھانے کے لیے بھیج دیجئے، ایسا لگتا ہے کسی کباڑ خانے میں پھینک دیا ہے بچے کو۔ مدرسہ میں بھیجیے میرے بھائیو، اپنا حلال پیسہ سے اپنے بچے کو پڑھائیے۔ مدرسہ میں جیسے ایڈمیشن کرے گا 1,000 میں رکھ لیجئے، 800 دے پائیں گے، اور انگلش اور ہندی پڑھانے کے لیے 2-2 4-4 ہزار اس کو دے لے گا۔ لیکن اگر اسلامک نالج اگر اس کو سکھلانا ہو تو میرے بھائی اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے۔ آج ہماری یہاں جہالت عام ہو چکی ہے، جاہل، پیشاب پاخانہ باتھ روم لیٹرین میں جانے کے دعا نہیں معلوم، نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے یہ نہیں معلوم۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہالت عام ہو جائے گی اور سماج کے اندر قرب قیامت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زناکاری بڑھ جائے گی۔ آج زناکاری کتنی بڑھی ہوئی ہے، زناکاری کتنی بڑی ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ، کئی جگہوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے لڑکے اور آج ہماری لڑکیاں زناکاری میں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ پتہ چلا شادی شدہ لڑکی 2 بیٹے کی ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی، 4 بچوں کی ماں بھاگ گئی، فلاں کا باپ وہاں کمانے کے لیے گیا اور کمائی کرتے کرتے کسی لڑکی کے ساتھ معاملہ ہوا، اسی کے ساتھ وہ نکل گیا، یہاں بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ سارا معاملہ آج ہمارے سماج کے اندر چل رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم کو آخرت کی فکر نہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کو یہ جواب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اس دور میں علماء کی کمی ہوگی، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس اپنا مفتی سمجھ لیں گے، اور یہ جاہل خود گمراہ ہوں گے، فتویٰ دیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج سماج کے اندر تو یہی چل رہا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں، عالم کے پاس مسئلہ لے کر کے نہیں پہنچتے۔ آج علماء سے کوئی رابطہ نہیں ہے، آج علماء سے کوئی مطلب نہیں ہے، جمعے کے خطبے میں خطبہ سنا بس۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی ایسی کٹنی چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اپنے عالم سے رابطہ کرنا چاہیے، اپنے علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ مولوی صاحب یہ میں دھندا کر رہا ہوں، یہ بزنس کر رہا ہوں، کیا یہ بزنس میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اے مولوی صاحب فلاں جگہ رشتہ لگا رہا ہوں، کہیں یہ رشتہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ لڑکا دیندار ہے، کہیں لڑکا شراب جوا سب کچھ کر رہا ہے، لیکن پیسے والا
بیٹی کو وہاں پہ جا کر کے دے دیا. اب بتائیے دینداری نہیں. اے مسلمانوں، آج ہمارے اندر اتنی برائیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آخرت کے اوپر یقین نہیں، آخرت کے اوپر ایمان نہیں، آخرت پر بھروسہ نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ذرہ برابر یقین نہیں ہے. اور مسلمانوں، مرنے کے بعد کی زندگی بالکل یقینی ہے، برحق ہے، اس میں لا ریب فی کوئی شک نہیں ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ جیوت کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ ہی نہیں کرے گا بلکہ ہماری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب بھی لے گا، ہماری زندگی کے بارے میں سوال جواب بھی اللہ تعالیٰ کرے گا. اور میرے بندو، ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی، ہمیں تم نے اتنی عمر دی، ہم نے تمہیں اتنے بچے دیے، ہم نے تمہیں اتنی دولت دی، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے یہ دیا. بتاؤ، سارا حساب ہمیں بتاؤ. کل قیامت کے دن ہر کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں حساب دینا پڑے گا. آخرت کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے، آخرت کے اوپر ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے. میرے بھائیو، اگر آخرت کے اوپر یقین ہو تو آج ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوں گی. رمضان کا مہینہ آیا، مسجدیں فل، قرآن کی آیتیں ہمارے گھروں سے آنے لگے گی. اور رمضان کا مہینہ ختم، مسجدیں ویران. موبائل میں بھوجپوری گانا اپلوڈ ہو گیا، چل رہا، موبائل سے قرآن کی آیتیں ڈیلیٹ. اے مسلمانوں، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو. نبی اکرم مرنے کی بعد کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں. ابھی ہمارے یہاں اسی مدرسہ کے لیے ابھی لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے تھے، مال دے رہے تھے. حضرت عثمان غنی کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا. آخرت کے اوپر کتنا یقین ہے، مرنے کے بعد اس کو کتنا یقین اور کتنا بھروسہ ہے. مدینہ کی سرزمین کے اوپر 8 سالی پڑ گیا، لوگ بھوکے رہنے لگے. حضرت عثمان غنی کا بہت سا مال آیا ملک شام سے بہت سا مال آیا، اور کئی اونٹوں میں بند کر کے آیا. اور ملک شام سے جب وہ مال آیا تو بہت سے بیپاری، بہت سے بزنس مین جو مال کا خرید و فروخت کرنے والے لوگ تھے، آگے بڑھے اور کہا، اے عثمان، جو مال تم نے ملک شام سے لایا ہے، یہ مال ہمیں تم نے جتنے میں لایا اس سے ڈبل میں دے دو. حضرت عثمان غنی کہتے نہیں، ہم اس سے زیادہ فائدہ ملنے والا ہے. ایک اور آدمی آگے بڑھا، ہم اس سے 3 گنا زیادہ دے دیں گے، چلو پھر بھی ہمیں یہ مال دے دو. عثمان غنی کہتے نہیں، کہا اور ہم 4 گنا دیتے. چوتھے نے کہا ہمیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے. ایک آدمی اور بڑا، کہا ہم 5 گنا زیادہ دے دیتے ہیں، یہ مال ہمیں دے دو. عثمان غنی کہتے نہیں، ہمیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے. سب نے چیخ کر کے کہا، اے عثمان غنی، جتنے بھی خرید و فروخت کرنے والے کاروباری ہیں، جتنے بھی تجارت کرنے والے تجار ہیں، وہ سب کے سب یہاں پہ موجود ہیں. اے عثمان، بتاؤ کون ہے جو اس سے زیادہ تمہیں دینے والا ہے؟ عثمان غنی نے چیخ کر کے کہا، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ مجھے بہت زیادہ دینے والا ہے. میں ان مالوں کو غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دوں گا. عثمان غنی نے ملک شام سے لایا ہوا سارا مال غریب اور یتیموں کے اندر بانٹ دیا. آج ہمارے یہاں 50 روپیہ دینے میں نانی مرتی ہے. جلسے میں اتنی تقریریں، اتنی آواز، کتنے لوگ ہوں گے جو 10 روپیہ تک بھی نہیں دے کر کے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ 10 روپیہ کا کوئی معنی ہے آج کے دور میں؟ ایک فقیر کو 10 روپیہ دو، وہ فقیر اٹھا کے 20 روپیہ آپ کو دے دے گا، کہے کہ مجھ سے بڑا فقیر تو لے. آج کل 10 روپیہ فقیر بھی نہیں لیتا ہے. لیکن آج مسلمانوں کو دیکھ کے 10 روپیہ، مسجد میں گیا 10 روپیہ 5 روپیہ دے رہا. بتائیے، اللہ کے لیے اتنا کنجوسی. اب تو اتنا کنجوس بن رہا ہے، اللہ کو اتنا کم دے رہا ہے. اللہ سے امید کر رہا ہے کہ اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے گا. اگر زیادہ دولت مند بننا، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. شرط یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دو. آج مسلمانوں کا ایمان اور بھروسہ نہیں ہے قرآن کی آیتوں کے اوپر اور حدیثوں کے اوپر یقین نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم نے آخرت کے اوپر بھلا دیا ہے، آخرت کو ہم نے ختم کر دیا ہے. آخرت ہماری زندگی سے نکل چکی ہے، صرف یہی دنیا ہماری زندگی
زندگی میں رہ چکی ہے. اسی دنیا کی فکر ہم اور آپ کرتے ہیں. مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر صرف یہی دنیا بیٹھی ہوئی ہے, یہی دنیا. یہ دنیا تو لوگوں کو دھوکہ دینے والی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے. ذرا دیکھو میرے بھائیو, اس دنیا کے دھوکہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ آئے دنیا میں, دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑے. دنیا نے انہیں کھینچا اپنی طرف اور دنیا نے اپنے لپیٹ میں لینے کی کوشش کی, لیکن دنیا کے لپیٹ میں وہ لوگ نہیں آئے. ذرا دیکھو, ایک صحابی ہیں, اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کیا کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا, اے میرے صحابی ذرا یہ بتاؤ, اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بولو, کوئی دولت چاہیے, مال چاہیے, کچھ بھی چاہیے تو بولو. اس صحابی کو معلوم تھا اگر میں اللہ کے نبی سے مانگ لوں تو اللہ کے نبی سے جو بھی مانگو اللہ کے نبی دے دیں گے. اب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں, اے صحابی جو بھی مانگنا ہے مانگو, دنیا مانگنا مانگو. اور اسے معلوم تھا کہ اگر اللہ کے نبی سے کہہ دو مجھے دنیا چاہیے, مجھے دولت چاہیے, مجھے خزانہ چاہیے, مجھے فلاں لڑکی سے نکاح کرنا ہے, اللہ کے نبی وہ بھی کروا دیں گے. ان کو معلوم تھا, لیکن دنیا سے زیادہ وہ آخرت سے محبت کرتے تھے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے, اگر میں دنیا مانگوں تو آپ دنیا دے دیں گے, بلڈنگ مانگوں تو آپ بلڈنگ دلوا دیں گے, آپ نے سے کچھ بھی مانگ لو اللہ سے کہیں گے اور اللہ آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. لیکن اللہ کے نبی ہمیں معلوم ہے یہ دنیا آج نہیں تو کل فنا ہونے والی ہے. اے اللہ کے نبی, میں جس طریقے سے اس دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں, جس طریقے سے آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, اے اللہ کے نبی میری گزارش ہے, میرا ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے نبی جنت میں آپ کے ساتھ رہوں, جنت میں آپ کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں, جنت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں. آپ نے یہ نہیں فرمایا اے صحابی میرا وعدہ ہے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا, بلکہ آپ نے فرمایا اے صحابی اگر تو جنت میں رہنا چاہتا ہے تو بکثرت السجود فاعنی بکثرت السجود. اے میرے صحابہ تم سجدہ زیادہ کیا کرو, نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو, تہجد کی نماز پڑھا کرو, کیونکہ نماز جتنا زیادہ تم پڑھا کرو گے اسی نماز کے ذریعے سے تم میرے نزدیک زیادہ پہنچو گے. آج مسلمانوں کو دیکھو, ظہر کی نماز نہیں, عصر نہیں, مغرب نہیں, عشاء نہیں, فجر نہیں, اور آج مسلمان جنت میں جانے کی گہار لگا رہا ہے, جنت میں جانے کی باقاعدہ جملے نکال رہا ہے, تو جہنمی میں جنتی, میں جنتی تو جہنمی. میرے بھائیوں جنت میں جانا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاعنی علی ذکرک بکثرت السجود. اے میرے بھائی, اے میرے بندے, اے میرے بھائی, میرے صحابہ, اگر تمہیں جنت میں جانا تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کر, زیادہ سے زیادہ سجدہ کر. ذرا تصور کیجئے اس صحابی کو دنیا, اگر اللہ کے رسول سے کہتے کہ مجھے دنیا چاہیے تو اللہ کے رسول دعا کر دیتے اور دنیا مل جاتی. آج صبح سے لے کر کے شام تک ہائے رے دنیا, ہائے رے دنیا. اور ایک بہت بڑا بادشاہ دنیا میں گزرا ہے, بہت بڑا بادشاہ جن کا نام غالباً سکندر بادشاہ ہے, بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جو دنیا کے اوپر حکومت کرتا تھا, لیکن وہ اللہ سے اتنا ڈرتا تھا اس نے دنیا کے چکر میں آخرت کو نہیں بھولا. وہ 6 مہینہ تک تو حکومت دنیا میں کرتا تھا اور 6 مہینے کے بعد اپنے کسی خاص کو وہ حکومت کی باغ ڈور دے دیتا تھا اور حکومت کی کرسی پر بیٹھا دیا کرتا تھا اور وہاں سے کسی دوسری جگہ نکل جایا کرتا تھا, جنگلوں کے اندر ایسی جگہ پہ جہاں پہ قبرستان ہوا کرتی تھی, اور قبرستان کے اندر وہ پھٹے پرانے قبریں ہوا کرتی تھی. وہ آدمی وہیں پہ روزانہ زندگی گزارتا تھا, 6 مہینے تک اس کے آس پاس میں رہتا تھا اور روزانہ قبرستان میں جایا کرتا تھا اور قبروں کے پاس جا کر کے ہڈیوں کو نکالتا تھا, اور ہڈیوں کو نکالنے کے بعد کہتا تھا او ہڈیوں کل تو تم میرے طرح تھے, کل میں تمہارے طرح ہو جاؤں گا. او ہڈیوں کل بھی تم جوان تھے لیکن آج تمہارا حال یہ, او ہڈیوں آج میں جوان ہوں کل بھی میرا حال یہی ہوگا. یہ کہہ کر کہ بادشاہ بہت زیادہ رویا کرتا تھا, آنکھوں سے آنسو نکالتا تھا, توبہ استغفار کرتا تھا, اپنے گناہوں کی مغفرت کیا کرتا تھا, خوب رویا کرتا تھا. میرے بھائیوں اس کو دنیا ملی لیکن اس کے باوجود دنیا میں وہ
جن کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جن کے ہاتھ میں کرسی ہے، جن کے ہاتھ میں سلطنت ہے، ارے سونے چاندی کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز قبرستان میں جب جایا کرتے تھے زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حکومت ملنے کے بعد، سلطنت ملنے کے بعد، کرسی ملنے کے بعد، پیسہ ملنے کے بعد، دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو ترجیح دینے والے دنیا کے اندر موجود۔ ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ ہی کیا آ گیا، ہم آخرت ہی کو بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان آخرت کے اوپر نہیں ہے۔ آج ہماری لڑکیاں اگر پردہ نہیں کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس کھڑا ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو، فلسطین کی ان لڑکیوں کو دیکھو، فلسطین مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والی ہماری ان بہنوں کو دیکھو، جن کی چیخو پکار، جن کی آواز سوشل میڈیا والوں سے کہا کرتی ہے اور تصویر لینے والوں سے کہا کرتی ہے، او کیمرہ مین اور تصویر کھینچنے والوں، میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، او کیمرہ مین میری تصویر مت لو، میری تصویر مت کھینچو، کیونکہ میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے۔ اگر میرے بال کو کسی نے دیکھ لیا، میرے جسم کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، کسی مرد کی نظر اگر ہمارے اوپر پڑ گئی تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی؟ میرے پیارے بہنوں، ذرا تصور کرو، ایسے آج بھی دنیا کے اندر آخرت سے محبت کرنے والی یہاں آج بھی موجود ہے، لیکن آج ہماری لڑکیاں کپڑا پہن لے اور جب تک اپنے جسم کو نہ دکھائے تب تک کھانا نہ پچے، پیٹ کے اندر کھانا ہی نہیں پچے گا۔ اکثر و بیشتر کی یہ حال ہے میرے بھائیوں، اللہ ماشاءاللہ، لیکن زیادہ تر لڑکیوں کا یہی حال ہے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ چالو ہوا ہے، اپنی تصویر اسٹیٹس میں لگاتی ہے، پروفائل میں لگاتی ہے، انسٹاگرام کے اوپر لگاتی ہے۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، اس کا مطلب اس کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں۔ یہی حال ہے ہمارا اور آپ کا۔ سماج کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آخرت کے اوپر ہمیں اور آپ کی یقین اور بھروسہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیے، نبی اکرم کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کتنی زیادہ فکر تھی، ہاں کتنی زیادہ فکر تھی۔ اپنی آخری عمر میں یا یہ کہہ لیجئے مرنے کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا، لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائی۔ اسی درمیان آپ نے صحابہ سے کہا، اور میرے صحابیوں ذرا یہ بتاؤ، میں نے کسی کو مارا تو نہیں، میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے؟ اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو محمد رسول اللہ کی پیٹھ موجود ہے، آؤ مجھے مار لو۔ کہا ہے آج اگر میں نے کسی کو مار دیا ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کتنے مسلمان کو تکلیف اپنی زبان سے پہنچاتے ہیں، کتنے بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے مارتے پیٹتے ہیں، اور اے طاقتور ہو غریبوں کے اوپر ظلم کرنے والوں، اے پیسے والوں غریبوں کے اوپر ظلم کرنے والوں، اور غریبوں کی زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کرنے والوں، ایک دن ایسا آئے گا جس دن کسی کی نہیں چلے گی، ایک اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، وہ اللہ چیخ کر کے کہے گا، اس آواز کے سامنے کسی کی آواز چلنے والی نہ ہوگی۔ اس وجہ سے اے مسلمانوں، آخرت کی فکر زیادہ کرو، اس دنیا سے زیادہ اس آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے یہاں اس آخرت کی فکر ہے ہی نہیں۔ ایک نماز، 2 3 4 5 پانچوں نمازیں چھوٹ رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک نماز کسی کی چھوٹ جایا کرتی تھی، آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے تھے میرے بھائیوں، رونا کرنا نام ہی لینا نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک نماز چھوٹ جاتی تھی، اسے ایسا لگتا تھا کہ میں نے دنیا میں بہت بڑا پاپ کر لیا ہے۔ آج مسلمان نماز پہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا تھا
فتنہ کیا کرتے تھے وہ ہمارے ابو بکر صدیق کا نام سنا ہوگا، اور اس کے غلام کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس کا غلام روزانہ کچھ نہ کچھ لا کر کے دیا کرتا تھا، اور اس کا غلام جو سامان لاتا تھا ابو بکر پوچھتے تھے حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اگر اس کا غلام بولتا تھا حلال ہے تو ابو بکر کھا لیا کرتے تھے، اور اگر غلام بولتا تھا حرام ہے تو نہیں کھاتے تھے۔ ابو بکر بولتے تھے بتاؤ حلال ہے کہ حرام، روزانہ بولتے تھے حلال کا ہے، کھا لیتے تھے۔ ایک دن لایا کچھ سامان کھانے پینے کا، کھا لیا، پوچھا نہیں۔ غلام نے کہا کہ آج تو ہم نے آپ کو کیا لا کر کے دیا معلوم ہے؟ بولا کیا لا کے دیے؟ بولا شاید یہ آپ ہو سکتا حرام ہو۔ بولا کیسے؟ میں نے زمانہ جاہلیت میں کسی سے کہا تھا تم کو بیٹا ہوگا، بیٹا ہوا۔ حضرت ابو بکر سے کہنے لگے اسی وجہ سے انہوں نے مجھے مٹھائی دی اور آپ کو میں نے دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی انگلی منہ کے اندر ڈال لی، منہ کے اندر انگلی ڈالی اور اتنا اندر کیا کہ الٹی کرنے لگے، اور اتنا الٹی کیا، اتنا الٹی کیا، حضرت ابو بکر کو یقین ہو گیا کہ جتنا میں نے کھایا سب باہر نکل چکا ہے۔ یہ خوف کیوں تھا، یہ ڈر کیوں تھا کہ اگر رزق حرام میرے جسم کے اندر چلا گیا تو رزق حرام کھانے والا جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ وہ حرام کھانے والوں، اے ظلم کرنے والوں، وہ جہیز لینے والوں، ذرا تصور کرو کیا تمہارے اندر بھی اتنی فکر موجود ہے؟ آخرت کی فکر کیا تمہارے اندر اتنی موجود ہے؟ آج صرف ہماری اور آپ کی سوچ دنیا دنیا، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، لوگ برائیوں پہ برائیاں کیے جا رہے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ ایک مدرسہ چلانے کے لیے میرے بھائیوں ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ اسٹیج سے نعرہ تکبیر نام لیا جائے۔ اللہ کے نیکوکار بندہ وہ بھی ہے جب تم اللہ کے لیے دیا کرتے ہو تو جلسہ ہو یا نہ ہو تم مدرسوں میں جا کر کے اپنا مال دے دیا کرو، تم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے کھاتے میں لکھ گیا ہے۔ اگر یہاں اعلان ہو یا نہ ہو کل قیامت کے اللہ تعالیٰ تجھے اعلان کر کے بلائے گا، اور میرے راہ میں مال کو خرچ کرنے والے اور میرے مال میرے دین کو آگے بڑھانے والے آؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو آج ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں اس کے اندر بھی ریاکاری ہے، اس کے اندر بھی دکھاوا ہے، اس کے اندر بھی ریاکاری ہے، اس کے اندر بھی خلوص پایا نہیں جا رہا ہے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہم اور آپ اس کے اندر ریاکاری، پیسہ بھی دے رہے ہیں تو آدمی جب تک اعلان نہیں ہوگا تب تک اگر میرا نام ہی نہیں لیا گیا، ہم نے 10,000 دیا اور نام نہیں لیا، جب تک نام بلوا نہیں لے گا تب تک جلسے سے نہیں جائے گا۔ میرا نام لو، ایک الگ سی بات ہے، نام لیا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکھے گا سائے کے نیچے کہ جو اپنا مال ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چپکے چپکے جو مال خرچ کرتا ہے اس مال کے خرچ کرنے کی ایک الگ فضیلت ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنا مال کبھی کبھی چپکے چپکے بھی مدرسے میں پہنچا دیا کیجیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نام لیا جائے، لیکن ایسا آج کل ہو نہیں رہا۔ ریاکاری دکھاوا بہت ضروری ہے، آج ہمارے یہاں شو بازی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں ریاکاری اپنے یہاں سے ختم کریں، آخرت کی فکر کرنے کی تیاری، آخرت کی فکر، اور اس آخرت کی جو آخرت آنے کے بعد وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا تو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ محلات میں رہنے والے اور بڑے بڑے گھروں کے اندر اے سی اور کولر کی زندگی میں کاٹنے والے لوگ، ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس زندگی کے بارے میں تم سے کہنے آیا ہوں اس زندگی کی تیاری کرو جو زندگی کبھی ختم نہ ہوگی۔ اگر جنت پہنچا تو جنت کی زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، وہاں کی کوئی نعمتیں ختم نہ ہوگی۔ جہنم گیا تو جہنم میں بھی ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں اس آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کرو، دنیا میں اپنا قدم بڑا پھونک پھونک کر کے رکھو۔ ایئر فون لگا کر کے گانا سننے والوں، یہ کام تمہیں کس نے دی؟ اللہ نے دیے ہیں، اس کام کی تم حفاظت کر لو۔ اے آنکھوں سے چوری کرنے والوں، آنکھوں سے زنا کرنے والوں، آنکھوں سے غلط کام کرنے والوں، ذرا تصور کرو یہ آنکھ کس نے تمہیں دیے؟
کا بھی حساب قیامت کے دن لیا جائے گا. حتی اذا جاؤہا حتی اذا جاؤہا فرمایا جب قیامت کے دن لوگ جب آئیں گے شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن اس کی آنکھیں جواب دیں گی, اس کی آنکھیں قیامت کے دن بولیں گی, اس کے پیر قیامت کے دن بولیں گے, اس کے ہاتھ قیامت کے دن بولیں گے. ہاتھ بولیں گے. آج اگر ہم اسی بلال پور کی لوگوں میں کہیں کہ قیامت کے دن ہاتھ بولے گا, کیسے بولے گا مولانا, کیسے بولے گا؟ ہاتھ بولے گا, یہ آنکھیں بولیں گی, یہ پیر بولیں گے, یہ ہاتھ جسم کے ایک ایک انگ قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دے گا, جواب دے گا. یہ زمین بولے گی, زمین جس زمین میں ہم اور آپ چل رہے ہیں نا, جہاں جہاں ہم چوری کر رہے ہیں, ڈکیتی کر رہے ہیں, کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں, کسی سے غلط کام کر رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, وہ زمین گواہی دے گی اے اللہ یہی وہ بندہ ہے جس نے میری جگہ پہ اور یہاں پہ اس نے غلط کام کیا تھا. اے اللہ یہی وہ لڑکی ہے جو اسی جگہ پہ اس نے غلط کام کروایا تھا, جسی جگہ پہ اس نے غلط کام کیا تھا, چوری کیا تھا, زنا کیا تھا, شراب پیا تھا, فلاں کو قتل کیا تھا. یہ زمین کو اللہ تعالیٰ کھولنے کی شکتی دے دے گا. یہ زمین قیامت کے دن بولے گی, انسان کا ایک قیامت کے دن جواب دے گا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو, سوچو اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے انسان کا ایک قیامت کے دن بولے گا تو میرے بھائیوں اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر مسلمان اپنے قدم کو بڑا پھونک پھونک کر کے دنیا میں رکھے گا, کسی کو گالی نہیں دے گا, چوری نہیں کرے گا, زنا نہیں کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے جوانوں تمہیں غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حلال طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا, نکاح کرو. اگر کوئی لڑکی پسند ہو تو اس کے گھر کے اندر تم رشتہ بھیجو, اس سے نکاح کرو, نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرو, یہ بھی ایک عبادت مانا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں لیکن اگر کوئی آدمی غلط کام کرے گا, ہاتھ سے کرے گا تو ہاتھ قیامت کے دن بولے گا, پیر سے کرے گا اور یہ پیر کہاں جہاں بھی جائیں گے قیامت کے دن یہ پیر بھی اللہ کے یہاں جواب دیں گے. قیامت کی فکر کرو, آنے والی قیامت کے دن کی فکر کرو. میدان محشر میں یہ سارے اعضاء تمہارے خلاف بولیں گے. میرے بھائیو ذرا تصور کرو, اس آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج تعلیم میں بیداری جلسہ ہوتا ہے, تعلیم کو آگے بڑھانا ہے. ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتارا ہے, ہمارے اوپر محمد رسول اللہ کو دیا اور محمد رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا. یہ قرآن ہمیں اور آپ کو ملا کہ اللہ کا میسج کو ہم نے سمجھا. ہماری گرل فرینڈ کا میسج آ جائے بار بار پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے, سمجھ میں نہیں آئے تو ٹرانسلیشن کرواتے ہیں. غور کرو, اللہ کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے. کسی لڑکا کو کھڑا کرو, کسی ایک لڑکا کو جو جینس اور ٹی شرٹ پہنا ہوا اس کو کھڑا کیجئے اور اس کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر دیں, اس کو 500 روپیہ انعام دیں گے. 8 کلاس 9 10 کلاس میں پڑھنے والا لڑکا کو کھڑا کر کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھ لیجئے, میرے بھائی وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں کر پائے گا. ہر نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ذرا تصور کرو میرے بھائیو, تعلیم کی اتنی کمی ہے. اپنے اندر تعلیم پیدا کر, اپنے اندر تعلیم میں بیداری پیدا کرو میرے بھائیو. مدرسہ تو الحمدللہ کچھ مولویوں نے اور گاؤں کے لوگوں نے مل جل کر کے اس مدرسہ کو یہاں تک کھڑا کیا ہے. اس میں تعلیم کو مضبوطی لاؤ, اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجو, اپنے بچوں کو بھیجو. جب تک آپ کے اندر اس دینی علم معلوم نہ ہوگا تب تک آپ کے اندر تبدیلی آ نہیں سکتی ہے. جب تک آپ اسلامی تعلیمات کو نہیں جانیں گے آخرت کی فکر آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں, انما یخشی اللہ من عبادی العلماء, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں. اب آپ بولے اے مولوی صاحب عالم نہیں ہوتے, ہم نے ہمارا فلاں مولوی صاحب کو ہم نے دیکھا گٹکا کھاتے ہوئے, فلاں مولوی کو دیکھا ہے ہم نے فلاں غلط کام کرتے ہوئے. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. عالم کا مطلب جو اللہ کو جتنا جانے گا ظاہر سی بات وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا.
आपके यहाँ कटिहार के एसपी साहब बस में चल रहे हैं और आप भी उसके साथ जाने लगे और आप नहीं जाने कि ये एसपी साहब हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसके सामने गलत हरकत कर सकते हैं, अपने दोस्तों से गलत सलत बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए ये तो एसपी साहब है, तो बताइए आप एसपी साहब के सामने कैसे बात करेंगे? संभल करके, अपने दोस्त से चोरी वाली बात नहीं करेंगे, कहीं एसपी साहब हमको पकड़ करके जेल न कर दें। जब आप एसपी साहब को जान लेंगे तो ज्यादा इससे डरेंगे। इसी तरीके से अगर कोई बंदा अल्लाह को जान लेता है, जितना अल्लाह को जानेगा उतना ज्यादा अल्लाह से डरेगा, उतना ज्यादा अल्लाह का खौफ करेगा। आज मुसलमानों को के अंदर अल्लाह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अल्लाह के बारे में कुछ पता नहीं है। आज हमें और आपको जरूरत है अल्लाह के बारे में जानने की, रसूल के बारे में जानने की, किताबों के बारे में जानने की, फरिश्तों के बारे में जानने की। तब हमारे अंदर आखिरत की फिक्र हो सकती है, तब हमारे अंदर दुनिया से ज्यादा वो आखिरत की तैयारी करने के मामले में हमारे अंदर आखिरत की फिक्र पैदा हो सकती है, वरना नहीं। मेरे प्यारे साथियों, हम मुसलमानों के अंदर इतने जलसे हो रहे हैं, कटिहार सीमांचल की इस एरिया में इतने जलसे रोजाना, आज कम से कम 3 या 4 जलसा आज है। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, इतने जलसों के बावजूद फजर में अपनी मस्जिदों को देखिए 4-5 लोग आपको मिलेंगे। जुमे की नमाज में आप जाइए तो खुतबा देने वाला खतीब खड़ा हो जाता है, उसके बाद लोग मस्जिदों के अंदर आ रहे हैं। ज़ोहर असर मगरिब इशा में लोग मौजूद नहीं है, हमारी औरतें नमाज नहीं पढ़ रही है, हमारी औरतों के अंदर पर्दा नहीं है। मेरे भाइयों, इन तकरीरों को सुनने का मतलब यही है, कुफ्फारे मक्का भी नबी अकरम की बातें तो सुना करते थे, नबी अकरम की बातें सुनने के बाद अमल नहीं करते थे। मेरे भाइयों, आज भी हम नबी की बातें सुन करके अमल नहीं कर रहे हैं। जब वो लोग अल्लाह के रसूल की बात सुन करके अमल नहीं करते थे, अल्लाह के नबी ने उसको जहन्नमी करार दिया। हम अल्लाह के रसूल की बातें सुन करके अमल नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम कैसे जन्नती हो सकते हैं? रसूल की बातें सुनने के बाद हमारे अंदर अमल का जज्बा नहीं होता है। सहाबा के अंदर देखो, सहाबा अगर हदीस सुन लिया करते थे, कुरान की आयतें पढ़ लिया करते थे, जब तक उस पर अमल नहीं करते थे उस आयत से आगे बढ़ते नहीं थे। बहुत से सहाबा ऐसे थे, अगर अल्लाह के नबी की कोई हदीस सुन ली, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है, उनसे किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी ने आपके बारे में ये फरमाया, आपके बारे में फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फजर की नमाज को पढ़ते हैं, सब कुछ ठीक ठाक करते हैं, कुरान की भी तिलावत करते हैं, अल्लाह के राह में अपने मालों को भी खर्च करते हैं, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते। अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगेंगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे और अल्लाह की नजर में महबूब हो जाएंगे, अल्लाह की नजर में और पसंदीदा हो जाएंगे। उस सहाबी ने सुना, किसने? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह के नजर में और मैं पसंदीदा बंदा बन जाऊंगा। ये सुनना था। फकान बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रात में बहुत कम सोया करते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे कंटिन्यू। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आज हम इतनी तकरीरें सुनने के बावजूद अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, अल्लाह ताला ने ये कहा, ये सारी बातें सुन लेने के बाद हमारे अंदर अमल का जज्बा नहीं है। मेरे भाइयों, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। अमल नहीं करोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। क़यामत के दिन अपने नेकियों को भी देख लोगे, क़यामत के दिन अपने बुराइयों को भी देख लोगे, और क़यामत के दिन तुम्हारे अमलों को तौला जाएगा। तुम्हारे पास जितने अमल होंगे उसको एक पल्ले में रखेगा, जिस दूसरे पल्ले में तुम्हारी बुराइयों को रखेगा, वजन किया जाएगा। अगर नेकियों का पल्ला भारी पड़ गया तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा, और कहीं नेकियों का पल्ला हल्का पड़ गया तो मेरे भाइयों जहन्नम। और जहन्नम का मंजर आपने किसी तकरीर में मेरी आपने सुना होगा, यूट्यूब के अंदर जहन्नम के मनाजिर के ऊपर मेरी तकरीरें मौजूद है। मेरे भाइयों, उसको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। आखिरत की फिक्र करने की कोशिश कीजिए। जिसके दिल में आखिरत की फिक्र होगी वो मदरसों को जिंदा रखेगा, वो मस्जिदों को जिंदा रखेगा।
وہ समाज के अंदर सुधार लाने की कोशिश करेगा, वो अपने बहनों अपने बेटियों को दीनी तरबियत देगा, अपने बच्चों को दीनी तालीम देगा। और जिसके पास आखिरत की फिक्र ना हो, सिर्फ दुनिया दुनिया हो, उसके अंदर खुद सुधार नहीं होगा, उसकी बीवी बच्चे के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। मेरे भाइयों, आखिरत के ऊपर ईमान लाना बहुत जरूरी है। आखिरत के ऊपर अगर ईमान नहीं है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। आखिरत के ऊपर ईमान लाना जरूरी है हर मर्द और हर औरत के लिए। ये आखिरत के ऊपर ईमान लाना बेहद जरूरी है। हिंदू धर्म के अंदर भी बाकायदा आखिरत के ऊपर उनको भी यकीन है कि मरने के बाद अगर हमने दुनिया में गलत किया तो चूहा बिल्ली छछूंदर ये सब बनाया जाऊंगा। उसको इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं ये ना बना दिया जाऊं, कहीं ये ना बना दिया जाऊं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि मरने के बाद चूहा बिल्ली छछूंदर बनाया जाएगा, बल्कि मरने के बाद फिर इंसान को इंसान ही बना दिया जाएगा। जैसे जमीन के ऊपर अगर कोई आदमी गेहूं का बीज डालेगा तो गेहूं निकलेगा, गेहूं ही निकलेगा, मकई नहीं निकल सकता है, धान नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो गेहूं का दाना है। इसी तरीके से कब्र के अंदर इंसान अगर डाला जाएगा तो इस कब्र से इंसान ही निकलेगा। हमें और आपको यकीन है कि हम मरेंगे तो मरने के बाद अल्लाह ताला इंसान को दोबारा जीवित करेगा। अलम यकुन नुत्फतन मिन मनिय्यिन युमना, फिर पैदा, फिर मियाँ बीवी के दरमियान दो मियाँ बीवी की मुलाकात के बाद अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को पैदा कर दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युहयिल मौता, अल्लाह कहता मेरे बंदों क्या इस बात के ऊपर मैं कादिर नहीं हूँ कि मरने के बाद मैं तुम्हें दोबारा जीवित कर सकता हूँ। अल्लाह कहता मेरे बंदों हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, जरूर जिंदा करेंगे और तुम्हारी जिंदगी के बारे में हम हिसाब किताब लेंगे। आई दिलालपुर के मुसलमानों, कटिहार के मुसलमानों, आखिरत के ऊपर यकीन कर लो, आखिरत के ऊपर भरोसा कर लो और दुनिया में अपने कदम को फूंक फूंक करके रखो, फूंक फूंक करके रखो। कोई भी काम करो तो बहुत सोच समझ करके रखने की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये 3:30 बज चुके हैं और आपको मालूम है पूरी रात जागना पड़ा। आपके यहाँ आते आते 12:30 बज गया, 1:30 बजे अब खाना क्या खाएंगे? हमने कहा सहरिये कर लो। अब उस वक्त आदमी क्या खाना खाएगा? इतने तकलीफ के बाद आपके यहाँ पहुँचा हूँ, पूरी रात पर आदमी जगेगा और इस वक्त तकरीर कोई देगा तो जाहिर सी बात है 1.5 घंटा 2 घंटा बोलना बहुत मुश्किल है। 1.5 घंटे की ये तकरीर जो मैंने आपके सामने 1.5 घंटे की तकरीर की है, इस उम्मीद के साथ कि तकरीर सिर्फ सुनिएगा नहीं बल्कि यहाँ से इस उम्मीद के साथ आप उठिए कि अपने अंदर बेदारी लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, चेंजिंग लाएंगे, अपने आप को बदलेंगे, अपने घर वाले को बदलेंगे। कोई काम करेंगे तो आखिरत की फिक्र करेंगे, ये काम कर रहा हूँ, आखिरत के अंदर मुझे क़यामत में अल्लाह के यहाँ जवाब